तमाम हाज़रीन को और डायरेक्ट टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जुमेरात की शाम को हम अपने चर्च में अमाल की किताब की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम अमाल की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 26वीं आयत को कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। अमाल की किताब 3रा बाब और उसकी 26वीं आयत में यूँ लिखा है, खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आज शाम हम कलाम खुदा में से सीखेंगे कि खुदा क्यों अपने खादमों को लोगों के पास भेजता है, या खुदा का क्या मकसद है, खुदा का क्या प्लान है, क्यों खुदा अपने खादमों को उठाकर लोगों के पास भेजता है। आज से 2023 साल पहले ये अमाल की किताब जो है लिखी गई है और आप जानते हैं कि इसके अंदर मसीह की कलीसिया है, जो प्योर कलीसिया है, जेन्युइन कलीसिया है, जिसको मसीह ने तैयार किया है। और उसके बाद जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं तो इस कलीसिया को शागिर्दों ने लीड किया है। और पहले ये 120 की जमात थी, फिर दूसरे बाब में 3120 की जमात हो गई। और इसी तरह लिखा है कि कलीसिया बढ़ती गई, शागिर्द बढ़ते गए और खुदा का कलाम अतराफ में फैलता गया। क्योंकि मसीह ने कहा था, जब पाक तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। तो यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल उन लोगों से मुखातब है जिन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया था, उनसे वो मुखातब है। पीछे तो उसने कहा कि जिस यीशु को तुमने मजलूम किया, खुदा ने उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। और पिछली जुमेरात हमने 3रे बाब की 19वीं आयत पर गौर किया कि पतरस रसूल ने उनसे कहा कि बस अब तुम तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आए। यानी उन लोगों को वो कह रहा है जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया था। और अब यहाँ पर वो उन्हीं लोगों को ये कह रहा है कि खुदा ने अपने खादम को उठाकर आसमान पर से उठाकर जमीन पर भेजा और वो कुमारी से पैदा हुआ और उसने पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया और वो मसलूब हुआ और वो मर गया और वो 3रे दिन जिंदा हो गया और आसमान पर चले गया। इसलिए वो कहता है खुदा ने अपने खादम को उठाकर तुम्हारे पास भेजा। और रूमियों के खत में लिखा है कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था और अपने आप को खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, इंसानी सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया और मौत, बल्कि सलीबी मौत उसने गवारा की। और इसीलिए खुदा ने भी उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि उसके सामने हर एक घुटना झुके और हर एक जुबान इकरार करे कि वही खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर खिदमत करने के लिए आया था और उसने खिदमत की इतने साल। बपतिस्मा लेने के बाद 3.5 साल, 30 साल में उसने पानी को बपतिस्मा लिया था। जब पाक रूह नाज़िल हुआ है तो मत्ती जो है 4:17 में लिखा है कि उस वक्त यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो यीशु मसीह ने खिदमत की है 3.5 साल। और उसकी खिदमत में क्या क्या था? मुर्दों को जिंदा करना, लंगड़ों को चलाना, कोड़ियों को पाक और साफ करना, गुनहगारों को निजात देना, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और गुनहगारों को निजात देने के लिए है। ये उसकी खिदमत के अंदर शामिल था। इसलिए खुदा का बंदा पतरस रसूल यहाँ पर कहता है कि खुदा ने उसे उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। अब भेजने का मकसद क्या है? ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। क्या जबरदस्त मकसद है कि बदियों को हटाकर तुमको क्या देगी? बरकत दे। ये 2 मकसद हैं। नंबर 1 कि वो तुम्हारी बदियों को हटाए। देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठाकर
لے جاتا ہے، اور دوسری بات کہ وہ ہمیں نجات دے، ہماری بدیوں کو اٹھائے، ہمارے گناہوں کو اٹھائے، اور وہ صلیب پر چڑھ جائے تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پائیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک شخص کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر تم کو برکت دے۔ اب دیکھیں گناہ اور بدی جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی دیوار ہے۔ جب تک انسان گناہ کو نہیں چھوڑتا تب تک اس کی دعا سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، چونکہ لکھا ہے ہم جانتے ہیں خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، اور گناہ گار کی دعا بھی گناہ گری جائے گی۔ اس لیے بدی کو ہٹائیں گے، گناہ کو ہٹائیں گے تو پھر ہماری دعا جو ہے وہ عالم بالا تک پہنچے گی۔ اور جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ پھیلاؤ گے، دعا پر دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا نہیں سنوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تمہارے ہاتھ کو خون لگتا ہے، تمہارا دل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری زندگی میں گناہ پایا جاتا ہے، تمہاری زندگی میں ناپاکی پائی جاتی ہے، شہوت پرستی پائی جاتی ہے، بت پرستی پائی جاتی ہے، جادوگری پائی جاتی ہے، عداوتیں پائی جاتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے پائے جاتے ہیں، تفرقے پائے جاتے ہیں، بخش پایا جاتا ہے، نشے بازیاں، زناکاریاں تمہاری زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے کلام کہتا ہے کہ وہ تمہاری بدیوں کو ہٹا کر تم کو برکت دے۔ جب تک بدیاں نہیں نہ ہٹائیں گے حالات تبدیل نہیں ہوں گے، نجات نہیں ملے گی، شفا نہیں ملے گی۔ اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ زمین پر آئے ہیں تاکہ ہماری بدیوں کو ہٹا کر وہ ہمیں برکت دے۔ اچھا، یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کو ختم کیا تو آسمان پر جانے سے پہلے مرکز کی انجیل میں لکھا ہے 16ویں باب میں کہ اس نے 11 شاگردوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ بس تم جاؤ اور ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ کس کی منادی کرو؟ اپنی منادی نہیں۔ پولس کہتا ہم اپنی منادی نہیں کرتے بلکہ ہم مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں، اور ہم کلام میں آمیزش نہیں کرتے، یعنی ہم کلام کو نہ تو بڑھاتے ہیں اور نہ ہی گھٹاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس خدمت نہیں ہے اور وہ خدمت میں آ جاتے ہیں کسی لالچ کے تحت، لیکن وہ منادی ٹھیک نہیں کرتے۔ میں آپ کو مثال دے کر پیش کرنا چاہتا ہوں، جیسے کلام میں بپتسمہ لازمی ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ بپتسمہ نہیں دیتے، منادی کس کی کر رہے ہیں؟ کوئی منادی نہیں وہ کر رہے، کیونکہ یہ مسیح کی منادی ہے کہ تم جاؤ اور ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، چونکہ لوگ دکھی ہیں، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، اس لیے ان کو جا کر خوشخبری سنو، خدا کا کلام سنو کہ یسوع مسیح مر گیا تھا، جی اٹھا ہے، اور اب پھر ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ یہ ہے خوشخبری، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے۔ تو بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جی بپتسمے کا نجات کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر تعلق نہ ہوتا تو پھر مسیح یہ کیوں کہتا کہ تم ایسا کرو؟ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم یسوع کے شاگرد ہیں لیکن بپتسمہ نہیں دیتے۔ پاکیزہ لازمی ہے کہ نہیں؟ بولے پاک شاکت میں شامل ہونا لازمی ہے کہ نہیں؟ بولے آپ ہے نا، لیکن بہت سے لوگ پاک شاکت نہیں دیتے۔ پاک روح کا بپتسمہ غیر زبانوں میں ضروری ہے کہ نہیں؟ کیوں عرب صاحب تانوں ملیا پاک روح تجربہ ہویا؟ پہلا کدی ہے سی تجربہ جڑے کہ تسی پہلا جانے سے انہاں کدی دسیا سی نہیں؟ جب آپ پینٹیکاسٹ لوگوں کے ساتھ آپ ملے ہیں آپ کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی، جب تک میں کسی اور چرچ میں جاتا تھا جو ان 3 چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں تب تک مجھے کوئی پتہ نہیں تھا پاک روح کیا ہوتا ہے، بپتسمہ کیا ہوتا ہے، پاکیزہ کیا ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی ان کو ختم کیا اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بحال کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ رفاقت کی جو صحیح تعلیم دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آج خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اپنے روح سے قبول کیا ہے اور روحوں کو، بہت ساری روحوں کو بچایا بھی ہے اور اب بھی بچاتے ہیں اور بچاتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے مسیح کی منادی کرنی ہے، انجیل کی منادی کرنی ہے۔ تے ساڈا ایمان یہ ہونا چاہیے، کسی نے پنجابی چ بولیا رزق پلے نہیں باندھے پنچھی تے درویش تے جنہاں نوں تقوی رب دا انہاں نوں رزق ہمیش۔ ہمارے ایمان ہے۔ ابھی میرے پاس ایک بھائی یہاں پر آیا ہوا تھا تو ہم چرچ کو ہم اصلاح کر رہے تھے کہ یہاں پر اس کو ڈبل سٹوری کیسے کرنا ہے، کتنا خرچہ آئے گا۔ تو وہ دیکھ کر بہت دیر کے بعد وہ آیا، ہمارے گاؤں کا ہی ہے، تو بڑا خوش ہوا اور بڑا خوش ہوا، وہ کہہ رہا تھا کہ بڑی بات ہے گاؤں میں یہ 3رے نمبر پر آپ کا چرچ ہے اس وقت، اور یہ ایمان پر آپ نے یہاں تک آپ پہنچے ہیں
और उसको ये पता चला कि जो हमने काम शुरू किया है बेवा औरतों की तरफ से भी, और वो कह रहा था कि आपके अलावा किसी ने नहीं शुरू किया। और ये बड़ी बात है कि ईमान पर खिदमत करना। आपको पता, हम तो ईमान पर खिदमत करते हैं, हमारी अपनी तनख्वाह भी नहीं है, हम भी आपकी तरह ईमान पर खिदमत करते हैं, लेकिन खुदा सब कुछ मुहैया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम किसी लालच के तहत नहीं आए खिदमत के लिए। बहुत से लोग लालच के तहत आते हैं, बना बना चर्च मिलेगा जी, बनी बनी कलीसिया मिलेगी, पास हाउस मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इस वजह से वो आते हैं। और अगर उनको वो सहूलियत ना मिले तो वो खिदमत नहीं करेंगे। आजमा कर देख लें। लेकिन जिनके पास खिदमत होती है, मैं भाई को बता रहा था कि जब हम तंबू के नीचे इबादत करते थे, 250 रुपये हदिया होता था, और उसमें से 150 रुपये हम तंबू का किराया दिया करते थे। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि हमारे पास बहुत बड़ी चर्च बिल्डिंग है। आमीन। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा कि तुम जाओ और सारी कलियों के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो। कोई गोरा था उनके पास, कोई काला था उनके पास, उन्होंने मुनादी की कि नहीं? ईमान पे की। मछलियां पकड़ने वाले थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास यीशु था, उनके पास खुदा का पाक रूह था, इसलिए उन्होंने मुनादी की और यीशु उनके साथ गया। और यीशु बड़े बड़े मौजज़ात उनके वसीले से करता है कि पतरस और यूहन्ना, तीसरे बाब में हमने सीखा कि उन्होंने एक लंगड़े से कहा, उठ, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उठो, चल फिर। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जन्म के लंगड़े को कह देना कि उठ और चल फिर, और वो चलना फिरना शुरू हो जाए। ये है खिदमत, ईमान पर खिदमत करना। पता चलता है खिदमत है कि नहीं है। आज तो सारे टुक्कर ਨੂੰ ਫਾਈ ਲਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਰਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, है कि नहीं ऐसा? तो खिदमत हो या ना हो, ठीक है, दुआ कभी होती हो तो भावे ना कभी होती हो, कलाम होता हो तो भावे, तर्जमा होता हो तो भावे ना होता हो, अगले लोगों को समझना है कि यार आगे बैठे हैं। तो इसलिए यीशु ने अपने शिगिर्दों से कहा कि तुम जो सारी खल के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो। गौर से सुनिएगा, जब एक खादम, सच्चा खादम आता है जो रूह से ममूर है, आप उमार की किताब उसके 8वें बाब को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक शख्स का जिक्र हमें मिलेगा जो रूह से ममूर है। उसका नाम है फिलिपस। क्या नाम है? फिलिपस। गरीब पादरी है, गरीब मुबश्शिर है, 4 बेटियां हैं, नबूवत करती हैं, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे होते हैं। 4 बेटियां हैं, नबूवत करती हैं, और एक गरीब मुबश्शिर है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कोठी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन खुदा का पाक उसके साथ है, खुदा उसके साथ डायरेक्ट बात कर रहा है। हबशी खोजा आ रहा था हैकल में इबादत करके वापस, और खुदा के रूह ने लिखा है, फिलिपस से कहा उठ और हबशी खोजा के साथ बोले। किसने भेजा? खुदा ने। खुदा के रूह ने कहा उठ, हबशी खोजा के साथ बोले। वो दौड़ा हुआ गया, इसका मतलब कोई सवारी नहीं उसके पास, दौड़ा हुआ गया। रथ में 4 घोड़े जोते जाते थे या घोड़ियां, ठीक है, वो पैदल, देखें घोड़ों की कितनी रेस होती है, लेकिन खुदा के रूह ने कहा फिलिपस से उसके साथ बोले, और वो दौड़ा हुआ गया है और जाकर उससे पूछा है जो तू पढ़ता है इसको समझता भी है? उसने कहा मैं क्यों कर समझ सकता हूं जब तक कि उस्ताद मेरी मदद और रहनुमाई करने वाला ना हो। लिखा है उसने उसी निविष्ठा से शुरू किया और यीशु की पूरी खुशखबरी उसे सुनाई। फिर तो लिखा है कि राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे और खोजा ने कहा देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? उसने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। हबशी खोजा ने कहा जी मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। फिर उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और वो दोनों पानी में उतर पड़े और फिलिपस ने हबशी खोजा को पानी का बपतिस्मा दिया। वो मलका कदाके एक औरत थी, उसका वजीर खजाना है, बाइबल को पढ़ने वाला है, क्योंकि बाइबल उसके पास है, यसान नबी का सहीफा उसके पास है, स्पेशल हैकल में इबादत करने के लिए जाता है, लेकिन उस हैकल में कभी उसको यह कलाम नहीं सुनाया गया जो एक गरीब मुबश्शिर ने उसको सुना दिया कि उसकी रूह बच गई, वो निजात पा गया। तो ये है खुदा की मर्जी के मुताबिक। याद रखें कि जो खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चाहते हैं और रूहों के निजात का काम करते हैं। नंबर 1 उनके पास खुदा का रूह होता है, और नंबर 2 उनके पास 66 किताबों वाला खालस खुदा का कलाम होता है, और वो पूरी की पूरी 66 किताबें सुनाते भी हैं। हालेलुया। उन्होंने विचों कुछ हुक्म खा नहीं जाते,
یہ لکا نہیں دیتے کہ سیاہ سنایا تو پتہ نہیں کی ہو جانا ہے جب میں جو دس ایسا کہ میرے تو علاوہ وہ والا کلام جڑا میں تمہیں سنایا بیوہ عورتوں کے بارے یتیم بچوں کے بارے میرے تو علاوہ کسی چرچ میں نہیں تھی سنو گے کیوں اس لیے کہ ان کو پتا کہ اگر یہ والا کلام سنا دیا تو ساری تو آمدنی گھٹ جانی تو لوگوں نے تو بیوہ عورتوں نہیں ہدیہ دینا شروع کر دینا یتیم بچوں نے اس لیے وہ نہیں سنائیں گے بہت ساری باتیں چھپا جاتے ہیں لیکن ہمارا ایمان بڑا ہے ہم ساری باتیں ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو سناتے ہیں آمین اور اس کے بعد خدا ہمیں آسمان کے دریچے کو کھول کر برکت دے رہا ہے اور آنے والے وقت میں بھی دے گا شراب کرنے والا خود بھی شراب ہوگا پریز گاڈ تو یسوع کے شاگرد گئے تو یسوع نے ان کو اتھارٹی دی متی کی انجیل 10واں باب 5ویں آیت میں اس نے 12 شاگردوں کو اکٹھا کیا اور اس نے بھیجا اور کہا کہ چلتے چلتے بیماروں کو اچھا کرنا لنگڑوں کو چلانا مردوں کو زندہ کرنا اور چلتے چلتے یہ مرادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے اچھا شاگرد گئے انہوں نے فرمان برداری کی ہے وہ گئے ہیں لوگوں کے پاس اور بدروہوں کو نکال کر واپس آئے ہیں اور بڑی خوشی کر رہے ہیں اور یسوع کو کہہ رہے ہیں یسوع واہ کیا بات ہے تیرے نام سے تو بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں یسوع نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارا نام کتاب حیات میں لکھا جا چکا ہے ہاللیلویہ سو یسوع کے شاگرد جو ہیں وہ نکلے ہیں انہوں نے منادی کی ہے اور آپ کو پتا کہ توما جو ہے وہ ٹیکس نہ تک آیا ہے اسی وجہ سے پاکستان میں بھی کلیسیا قائم ہے نا پینٹیکاسٹل جو کہ وہ ٹیکس نہ تک آیا ہے توما رسول شاگردوں نے منادی کی ہے آج دیکھیں پوری دنیا میں خدا کا کلام پہنچ رہا ہے چینل کے ذریعہ نیٹ کے ذریعہ کیبل کے ذریعہ ٹی وی کے ذریعہ سے خادموں کے ذریعہ سے مبشروں کے ذریعہ سے اور آج سب سے جو بڑی کلیسیا ہے نا پوری دنیا میں آپ غور کریں وہ پینٹیکاسٹل کلیسیا ہے اور یہ سب سے پرانی کلیسیا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں سب سے پرانی کلیسیا پینٹیکاسٹل کلیسیا ہے بھائیوں کی کلیسیا ہے آمین ہاللیلویہ تو جب خادم آپ کے پاس آتے تو ان کے پاس خدا کا روح ہوتا ہے اور نمبر 2 ان کے پاس سچائی کا کلام ہوتا ہے کون سا کلام سچائی کا آپ دیکھیں یوحنا کو آپ دیکھ لیں یوحنا کی انجیل جس نے لکھی ہے یوحنا نبی کو کہ اس نے خدا کا کلام سنایا ہیرودیس بادشاہ کو آج غور کریں کہ جو روس سے مامور خادم ہے وہ بادشاہوں سے یا لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں جب کلام سناتے ہیں چاہے ان کا سر قلم ہو جائے اس نے ہیرودیس بادشاہ کو کلام سنایا کہ تو اپنے بھائی کی بیوی رکھتا ہے یہ تیرے لیے روا نہیں ہے اور ہیرودیاس کی بیٹی نے جب ڈانس کیا تو اس نے جا کر اپنی ماں سے پوچھا کہ بادشاہ نے تو مجھے کہا ہے آدھی بادشاہی تجھے دے دوں گا اگر تو ڈانس کرے گی یہاں پر تو وہ اپنی ماں کے پاس گئی تو ماں نے کیا کہا کہ یوحنا سباقی کا سار مانگ لے کیونکہ اس نے میرے اور بادشاہ کے خلاف کلام سنایا ہے کہ ہماری غلط تعلقات ہیں سچے خادم سچائی کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں اور آپ پڑھیں بائبل کو یوحنا عارف کے علاوہ یوحنا عارف اور تھا اور یوحنا رسول اور تھا ٹھیک ہے یوحنا عارف کے علاوہ سب شاگرد جو ہیں وہ انجیل کی خاطر شہید ہوئے ہیں پترس کو الٹی سلیب چڑھایا گیا ہے اور آپ دیکھیں پولس کی گردن کاٹی گئی ہے اور بھی شاگرد جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے کیونکہ مسیح نے کہا کہ وہ بپتسمہ جو میں لینے والا ہوں کیا تم لوگے بعد میں مسیح نے کہا ہاں وہ بپتسمہ تم لوگے کل وہ کون سا بپتسمہ پانی کے بپتسمے کی بات نہیں ہو رہی موت کا بپتسمہ جو مسیح نے لیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے بپتسمہ پانی کا آپ نے خود لینا ہے لیکن مسیح نے کہا کہ جو بپتسمہ میں لینے والا ہوں تم بھی لوگے شاگرد گئے ہیں انہوں نے جا کر کلام سنایا ہے اور آج کلیسیائیں پوری دنیا میں وجود میں آئی ہیں لیکن تاکیہ میں لوگ پہلی دفعہ مسیحی کہلائے کن کی وجہ سے شاگردوں کی وجہ سے ان کو بار بار قید خانوں میں بند کیا جاتا تھا کوڑے لگائے جاتے تھے مارا جاتا تھا تاکید کی جاتی تھی کہ آئندہ تم نے یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنی لیکن وہ پھر باہر نکل جاتے اور جا کر یسوع کے نام کی منادی کرتے کیونکہ انہوں نے یسوع کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے معجزات کو اس کا شفا دینا اس کا بیماروں کو اچھا کرنا مردوں کو زندہ کرنا لنگڑوں کو چلانا
اس کا منادی کرنا، اس کا تعلیم دینا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا 3.5 سال۔ اس وجہ سے وہ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر خدا کا کلام لوگوں کو سناتے تھے۔ اس لیے لکھا کہ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا۔ ایک دن فرزانہ نے کلام سنایا تھا بیگم صاحبہ نے دروازے کے تعلق سے، تو اس میں بتایا تھا ایک دروازہ یسوسی ہے اور ایک دروازہ خدا کا خادم بھی ہے، جس کے وسیلے سے جو محنت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے میں ٹھہرتا ہے، کلام سناتا ہے، ایک ایک شخص کے اوپر دماغ خرچ کرتا ہے، ٹائم خرچ کرتا ہے، اور پھر جا کر لوگ توبہ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کر رہے تھے۔ یہ کلام سنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، دماغ خرچ ہوتا ہے، ٹائم خرچ ہوتا ہے، پھر جا کر انہیں بچتی ہیں۔ آج کوئی اٹھ کر کہے جی یہ تو میری کلیسیا ہے جی، یہ تو میری ٹیم ہے جی، تو یہ درست ہے؟ غلط ہے۔ ہماری کلیسیا کو استعمال کر کے لوگ جلدی سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری کلیسیا، یہ تو ہماری ٹیم ہے، تو انہوں نے یہ نہیں پتا کہ پاری مشتاق نے واسطے کنیاں محنت کی، کنیاں راتاں پڑھیاں، کتنا مقابلہ کیا بدروہوں کے ساتھ۔ تو ان باتوں کو ہم نے آج سیکھنا ہے، ایویں نہیں کہ جنہیں لائی گلی تو انہیں ٹوٹ چلی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سچائی کو جاننا ہے، سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور سچائی خدا کا کلام ہے، اور خدا کے خادموں کے پاس جو ہے وہ سچائی ہوتی ہے۔ اس لیے لکھا خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا۔ کیا بھیجنے کا مقصد ہے؟ تاکہ تم میں سے ہر ایک شخص کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر تم کو برکت دے۔ اور مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بھی کہا تھا جس بھی خاندان میں جانا ان کے لیے برکت و سلامتی کی دعا کرنا، اور گھر میں داخل ہوتے ہی ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنا۔ اور اگر کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو سلامتی اس کے اوپر ٹھہر جائے گی، اور اگر نہیں ہوگا، اگر کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا تو تمہاری سلامتی تمہارے اوپر واپس آ جائے گی، اور پھر عدالت والے دن یسوع کہے گا کہ میں تمہارے گھر میں آیا لیکن تم نے مجھے قبول، اسی کہا یسوع کی دعا ہے، یسوع نے کہا تو میرا خادم آسی تو میں ہی آیا سا۔ سمجھ آ رہی؟ اس لیے جب خدا کے خادم آتے ہیں آپ کے گھر میں تو خدا آپ کے گھر میں آتا ہے۔ مسیح نے کہا تھا نا کہ تم جہاں جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ساتھ جاؤں گا۔ یہ مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ کل رات کسی گھر میں عبادت تھی تو اس میں نے ایک آیت کوٹ کی تھی، استثنا کی کتاب 23واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے خداوند تیرا خدا تیری خیمہ گاہ میں پھیرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے اور تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے، سو تیری خیمہ گاہ پاک رہے، تا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ میں نجاست کو یعنی گناہ اور بدی کو لے کر واپس چلے جائے۔ تو خدا کیسے ہمارے گھر میں آتا ہے؟ اپنے خادموں کے وسیلے سے۔ کبھی آپ نے ڈائریکٹ خدا کو دیکھا اپنے گھر میں؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب خدا کے خادم آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کلام آپ کو سناتے ہیں تو خدا ان کے ساتھ آتا ہے، خدا آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے، خدا آپ کو بچانے آتا ہے، خدا آپ کو چھڑانے آتا ہے، خدا آپ کو نجات دینے کے لیے آتا ہے، خدا آپ کو دشمنوں پر فتح دلوانے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے خدا کے خادم جو ہیں ان کو قبول کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن جو سچے خادم ہیں، صحیح خادم ہیں، ویسے تو آپ کو بہت سارے چلتے پھرتے نظر آئیں گے، ہاتھ میں بک پکڑی ہوگی اور جی ہم چرچ بنا رہے ہیں تو ہمیں چرچ کے لیے ہدیہ دیں۔ ویسے آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے، باہر سے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ جن کے پاس بلاہٹ نہیں وہ خدمت کے لیے چل پڑے ہیں، بلکہ ہوں ہوتے ساڑھے چاچے کھچڑی پا گئی ہے، جب جائیے نا میاں چلو تے کدھروں کلیڈر کھچدا تے کدھروں کھچدا میری بس چ بیٹھ، کوئی آتا میرے گر جیا، کوئی آتا میرے گر جیا، وہ کپڑے ہی پاڑ دیتے ہیں۔ تے جے کوئی نے ٹھوک کے جواب دیتا ہوئے تو اسی بھائی فلانے چرچ کے ممبر ہیں، خبردار آج کے بعد سانوں یہ کہیں گا پھر دوبارہ نہیں کوئی تیرے رکھے گا۔ سمجھ آ رہی کہ وہ جب اسی کہنے اسی بائبل میں کے تے بس قبول کر لینے تے جو ہنارے خط چ لکھا ہے اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے اے والی بائبل دی تے نہ ان گھر آن دو تے نہ ان سلام بھی نہ کرو۔ کلام میں لکھا پڑھ سکتے یوحنا کا دوسرا خط، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس، بلکہ غلطیوں خط بھی آپ پڑھیں پہلا بار، وہاں پر لکھا ہے کہ اگر آسمان کا کوئی فرشتہ بھی آ جائے اور اس تعلیم کے علاوہ کوئی اور تعلیم تمہیں دے تو لکھا وہ ملعون ہے۔ وہ کہتا اگر میں آدمی کو دوست بناتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ اب میں آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں یا خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟
اس لیے آج سے خدا کو خوش کرنا شروع کریں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں. ہلیلویا. تو خادم جو ہے وہ 3 طرح کے. آخری بات کرنے کے بعد میں بند کرنے لگا. ایک وہ خادم ہوتے ہیں جن کو خدا بلاتا ہے، ٹھیک ہے، خدمت کے لیے. جیسے سول جو ہے وہ اپنے باپ کے گدھے تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں پر خدا نے سیموئیل سے کہا کہ سول کو بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ مقرر کر دے. بڑا کھاتا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا سول، ٹھیک ہے. لیکن وہ کہہ رہا کہ بھائی میں تو ادھر اپنے باپ کے گدھے تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں تو بادشاہ نہیں بن سکتا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں بادشاہ بنوں. لیکن خدا نے اس کو پسند کیا کہ اس کو بادشاہ بنائے. پہلی قسم کے وہ ہیں جن کو خدا بلاتا ہے. جیسے موسیٰ کو خدا نے بلایا تو موسیٰ نے کئی بہانے کیے، میں تو توتلا ہوں، میں تو بول نہیں سکتا، میں تو رک رک کر بولتا ہوں. اگر میں فرعون کے پاس گیا، کیونکہ میں نے وہاں پر تو پرورش پائی ہے، وہ میرا یقین نہیں کرے گا. بڑے بہانے. خروج کی کتاب میں بہت ساری باتیں یہ لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن خدا نے کہا میں تجھے مددگار دوں گا، میں نے تجھے ہی چنا ہے، میں تیرے وسیلے سے ہی بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروں گا. ایک ہے خدا کی طرف سے بلاہٹ، اور جن کو خدا بلاتا ہے نا ان کے ساتھ ہوتا ہے خدا. ان کو اپنے جلال پہ استعمال کرتا ہے اور ان کو سرفرازی دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے. اور نمبر دو پر کئی ایسے خادم ہوتے ہیں جن کو کوئی بنا دیتا ہے. اچھا تیرے کو کام نہیں ہوتا، تیرے کو سوکھا کام دسا. کئی میرے وغیرہ لوگ مشورہ دینا لگے، چلا تیرے پالی بنا دی. اور تیسری قسم کے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ تو خدا کہتا ہے اور نہ ہی کوئی کہتا ہے. وہ سکوا کہت کے بیٹوں کی طرح. جیسے انہوں نے پالوس کو دیکھا، پتروس کو دیکھا، تو وہ بدروہیں نکالنے کے لیے چلے گئے. تو بدروہوں نے کیا کہا، ہم یسوع کو بھی جانتی ہیں، پالوس کو بھی جانتی، تم کون ہو؟ پھر ان کو مارا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، ان کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا. تیسری قسم کے وہ ہوتے ہیں جو خود ہی جو شوقیہ فنکار ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی آ جاتے کہ یہ کام بڑا آسان ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے شروع کیا اور چند ہفتے 4 مہینے کیا اور بند کر دیا. کیونکہ وہ اپنی طرف سے خدمت میں آئے تھے. خدمت کرنا سب سے مشکل کام ہے. پتہ کیوں؟ یہ نہیں کہ کوئی ہاتھ کھینچنا ہوگا. گورنر ذرا میری بات سننا، آپ بھی کریں. اس لیے یہ خدمت کرنا مشکل کام ہے کیونکہ سب سے پہلے خود اس میں چلنا پڑتا خدا کے ساتھ، پھر دوسروں کو چلانا پڑتا ہے. مشکل کا نہیں. اگر میں خود ہی نہ چلا خدا نہ، تو میں تمہیں کہہ سکتا بھی تم چلو. میرے اندر دلیری آ سکتی ہے کہ میں آپ کو دڑکے کے ساتھ، دبکے کے ساتھ آپ کو کلام سنا سکوں، یا تھوڑے بچوں کوئی بھی مسئلے کر کے میں تمہیں دبکا لا سکا؟ نہیں نہ ہوگا. اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. جب سے میں نے توبہ کیا، توبہ کرنے سے پہلے مجھ میں بہت ساری مسٹیکس تھی، بہت ساری کمیاں تھیں، ٹھیک ہے. اور میں نے دعا کی کہ خدا ان کو ختم کر، دور کر، تاکہ مجھ میں کسی کو ایسی کمی نہ نظر آئے کہ میں کسی کو کلام نہ سنا سکوں. اور یہی وجہ ہے کہ جو دلیر خادم ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہے. مشکل کام کے نہیں. آج کے خود ہی خدا میں چلنا بڑا مشکل ہے کہ کسی اور کو دسنا ہے تو بڑا مشکل کام ہے. خود ہی چلنا بڑا مشکل ہے اس دور میں. لیکن اگر نیت صحیح کر لیں تو وہ پوری نجات دے سکتا ہے. اگر ہماری نیت صحیح ہو جائے نا کہ اسی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اسی خدا نے چلنا 100%، تو پھر خدا ساری مدد کرتا ہے، پھر خدا سانو زور دیتا ہے، قوت دیتا ہے. تو اس لیے بڑا یہ مشکل کام ہے. اس لیے لکھا ہے جب تک کوئی شخص خدا کی طرف سے ہارون کی طرف بلایا نہ جائے اپنے آپ عزت کا عہدہ اختیار نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ نہیں چل سکے گا خدا کے ساتھ، یا اس کام کو نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ مشکل کام ہے. لیکن جب خدا ساتھ ہے تو کلام لکھا ہے کہ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا، اور جو پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا. سو خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.